बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। हज़रत अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना सादिकुल वादे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार वादे के सच्चे, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। इजहार नबुव्वत से कबल एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के ख़रीदने का मुआमला किया। उस चीज़ की कीमत जितनी देनी थी उतनी अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा के पास मौजूद न थी। बकिया कीमत की अदायगी के सिलसिले में अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया कि आप यहीं ठहरें, मैं घर जाकर बकिया रकम लेकर आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मंजूर कर लिया, लेकिन अब्दुल्ला घर जाकर मामला भूल गए और इस तरह 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब उन्हें इस मुआहदा का ख्याल आया तो वो फ़ौरन आए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह तशरीफ़ फरमा है। उन्हें देखकर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तुमने तो मुझ पर बड़ी मुशक्क़त डाल दी, मैं यहाँ पर 3 रोज़ से तेरे इंतज़ार में हूँ। नाज़रीन किराम, अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि उन्होंने दीन कब सीखा है, जाकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था चला आएगा इल्हाद भी साथ। निज़ाम तालीम जो हमें दिया गया, लॉर्ड मैकाले ने बड़े ही एक खुफिया तरीके से, एक ऐसे चालाकी, अय्यारी और होशियारी के साथ एक निज़ाम तालीम दिया जिसने हमारे नौजवानों की फ़िक्र को बदल के रख दिया। और वो ऐसी साजिश थी जो आज तक मुसलसल चली आ रही है। हमारे नौजवान को बाज़-औक़ात ये पता नहीं होता, हमारी सोसाइटी के बच्चों को पता नहीं होता कि हम ये जो अमल कर रहे हैं इसके मुआशरे में कितने तबाहकुन असरात मुरतब होंगे, इससे मुआशरे में क्या ख़राबियाँ पैदा होगी। आज वैलेंटाइन डे है, फूलों की दुकानों से फूल ख़त्म हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, कार्ड बिक रहे हैं। इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है? हमारे दीन से, हमारे मज़हब से, हमारी तहज़ीब से, हमारी कल्चर से। अगर हमारी बहन किसी से वैलेंटाइन डे का कार्ड ले या फूल ले हमारे सामने तो हम उसको मरने मारने पे तैयार हो जाएं, लेकिन हम जब दूसरों के घरों में बेचते हैं तो कभी हमें ख़्याल आया कि ये अमल जो है ये हम कर रहे हैं, ये हया के, गैरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है या नहीं है। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए और वैलेंटाइन डे के जो मुआशरे पे असरात मुरतब हो रहे हैं, नताइज, नुकसानात और ये जो एहसास ज़ियां, इकबाल ने कहा था ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। ये हमें एहसास ज़ियां को रोकना है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी। माहिर तालीम भी हैं, माहिर इकबालियात भी हैं, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन, नौजवान स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कादरी साहब हैं और उनके साथ ही नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर नूरीद फातिमा साहब। आज ये तीनों मेरे मेहमान, आप तीनों को खुश आमदीद कहता हूँ। अपना डॉक्टर तनोली साहब, इकबाल तो मैंने आपसे पहले ही पढ़ दिया और आप माहिर इकबालियात हैं, अब आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन की मुनासबत से आप लोग ये प्रोग्राम इस चैनल ने रखा है और एक दीनी चैनल का मैं समझता हूँ ये फरीज़ा था कि इस मौजू पे ये न्यूज़ चैनल है, माफ़ कीजिए, न्यूज़ चैनल के वाले से बिल्कुल कि इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जाता कि जिससे अवाम नास को अवेयरनेस होती। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें ज़ेर गौर लाना चाहिए वैलेंटाइन डे के हवाले से। ठीक, पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इशू नौजवानों का है, क्योंकि जब हम असरात की बात करें तो वो भी नौजवानों पे मुरतब हो रहे हैं और सोसाइटी का वो हिस्सा, इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, मुअम्मर भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, वो हिस्सा जो इस दिन से मुतासर होता है या इस दिन के अंदर कोई एक्टिविटी करता है या इस दिन के असरात की लपेट में होता है, वो ज़ाहिर है उसकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। जब हम इसकी असरात की बात करते हैं, जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू में फरमाया कि एहसास ज़ियां होना चाहिए, इससे बहुत नुकसानात हो गए। पहली बात तो ये कि हमने ये समझना कि वैलेंटाइन डे है क्या और क्यों हम इसको डिस्कस करें। ठीक, अगर असरात इसके बुरे हो रहे हैं तो बुरे असरात को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उनसे हम निकलें कैसे।
اگر یہ ہے کیا؟ اگر یہ چیز irrelevant نہ ہو تو میں شاید اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں. یہ ویلنٹائن ڈے ہے یا ڈائن ڈے بن گیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں. اگر یہ irrelevant نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ناظرین ہمارے کرسچن بھائی بھی ہیں. مسلمان تو ہیں ہی مسلم ہمارے ناظرین، لیکن کرسچن جو دنیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹیویٹی پرائمریلی ان کے اوریجن سے ہمارے پاس آ رہی ہے، اس پس منظر سے آ رہی ہے. اچھا، جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ فیکٹس ہیں اور کچھ لیجنڈس ہیں، کچھ اس طرح کی فوک سٹوریز ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں، جس کے لیے بڑی ہمیں، اگر ہم اس کے جو کرسچینٹی کے بڑی انسائکلوپیڈیاز ہیں، بڑی بنیادی سورس بکس ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو سینٹ ویلنٹائن کا ہمیں ذکر ملتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب میں نے جو کرسچنز بھائیوں کو مخاطب کیا تو اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسائل پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے، ہوتے ہوتے اس کی مانیت بدل جاتی ہے، اور وہ اپنے محل سے جب بے محل ہوتی ہے تو پھر وہ نقصانات کا باعث بننے لگتے ہیں سوسائٹی کے اندر. سینٹ ویلنٹائن کی جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے، سینٹ ویلنٹائن کو چوتھی صدی عیسوی کے اندر جو روم کا بادشاہ تھا کلاڈیس II، اس نے سزائے موت دی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جن لوگوں کو وہ سزائے موت دے دیتا تھا ان کو یہ ان کی داد رسی کرتے تھے سینٹ ویلنٹائن. اچھا، اب اس کے اندر جو رومانٹک لو کا مفہوم پیدا ہوا، ہسٹری میں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جیفری چاسر نے کیا. جیفری چاسر کو انگریزی شاعری کا باب آدم کہا جاتا ہے. اس کی کتاب ہے پارلیمنٹ آف دا فولز، 14ویں صدی میں لکھی گئی. آپ نے اس کا ذکر ضرور سنا ہوگا. اور یہ اتنا پرانا شاعر آپ دیکھیں، جس طرح ہمارے یہاں ولی دکنی ہے، تو جس کا آج آپ اردو بھی نہیں سمجھتے تو اس کے انگریزی کو بھی آج کوئی نہیں سمجھتا. تو اس نے اس میں اندر ایک شعر لکھا جس میں اس نے یہ بات کی کہ آج ہمارا ویلنٹائن ڈے ہے، جس کا میں شعر چونکہ وقت کم ہے میں صرف ترجمہ ہی کروں گا. آج ہمارا ویلنٹائن ڈے ہے جس دن پرندے آ کے اپنا جوڑ تلاش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر لٹریچر کا حصہ بن گیا. جان ڈن جو پہلا میٹا فزیکل پوئٹ انگلش ادب کا، اس نے اس کا ذکر کیا. شیکسپیئر نے ہیملیٹ میں اس کا ذکر کیا. ایڈمنڈ اسپینسر نے فیری کوئین میں اس کا ذکر کیا. یعنی پھر گریجولی اس کی معنویت بدل گئی. پرائمیریلی جو سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ جو چیز متعلق تھی وہ قربانی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو اس نے آخری جو لو لیٹر لکھا اس کی یاد میں سارا کچھ ہوتا ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس تو بات کرتے ہیں اس پہ، یہ تاریخی چونکہ بات ہے. مفتی صاحب، اس کا احساس زیاں کیسے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ میں تو آج پھول لایا ہوں ویلنٹائن ڈے کے آپ کے لیے. جی، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. نہیں، یہ پھول پڑے ہیں اس میں مجھے پہلے برائی بتائیے. پھول میں نے آپ کے ساتھ برائی نہیں ہے. اچھا، پھول اپنے محرم کو دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن احساس زیاں اس طرح ہے کہ جو اسلامی اقدار ہیں، اسلامی کلچر ہے، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے. اس رسم کے اڈاپٹ کرنے سے اسلامی کلچر تباہ ہو گیا ہے. اس دن نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں قصے ہمیں سننے میں آتے ہیں، وہ سارے نتائج اور اثرات ہمارے سامنے ہیں. تو یہ احساس زیاں تو یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا، اور ہم نے بچپن سے جوانی تک اور پھر موجودہ تعلیمی نصاب کے مطابق اس بات کی تربیت ہی نہ پائی. اور بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے کہ ہم محرم اور غیر محرم میں کیسا فرق کریں گے. اور بعض لوگ اسے فرسودہ باتیں کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پروفیسر نورید، کیا احساس زیاں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب، آپ نے آج تو سب سے پہلے میں کہوں گی اس ایشو کو اپنے پروگرام میں اٹھایا ہے جس پر بات کرنے کی جرت شاید کم ہی اسلامک چینلز اور نیوز چینلز کرتے ہیں. اور یہ جو احساس زیاں آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. اور یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کوشش ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت سے ہمیں کنی نہیں کترانی چاہیے. ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاشرہ پوری طور پر، اس کا کوئی شعبہ آپ دیکھ لیں، وہ زبوں حالی کی طرف جا رہا ہے، وہ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم اس بگاڑ کو پیٹتے رہتے ہیں لیکن اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے ایک وجہ جو اہل کلیسا کا نظام تعلیم جو شروع میں بات کی، میں اس کے حوالے سے بات کروں گی. ہمارے پاس دستور حیات قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. سورہ ملک میں اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت
वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत को तख्लीक क्यों किया गया इस आयत करीमा में अल्लाह ने बताया, इसलिए ताकि वो तुम्हें जांचे। जिसको इस दुनिया में भेजा है उसको यहाँ पर जांच परख के लिए, एग्जामिन करने के लिए भेजा है कि तुम अच्छे अमल, अहसन अमल करते हो या नहीं करते। अब अगर कोई बुरा अमल कर रहा है तो हमें ये देखना है कि डेविएशन की वजूहात क्या हैं। इंसान उनसे है, मोहब्बत से है, मोहब्बत उसकी फितरत में शामिल है। ये जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी, होना तो ये चाहिए था, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये नौजवान नस्ल का मसला है। आज नौजवान नस्ल हमारे सामने बैठी होती और हम उनसे पूछते, मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप इसको क्यों मनाते हैं जो मनाते हैं। उन्होंने कहा जी मोहब्बत पे हमारा हक है, हम इस्लाम एक लिबरल दीन है और डेफिनेटली ऐसा ही है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद प्रपोज फरमा रही हैं। ये है लिबरलिज्म जो इस्लाम ने दी, मगर इसका कहाँ आकर हम हदबंदी कहाँ होती है और उसका नाजायज इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आज के प्रोग्राम में हम शायद उसके ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं। और वो ये है कि इस्लाम ने जो हदूद व क़यूद मुतय्यन की हैं एक मुसलमान औरत और एक मुसलमान मर्द के लिए, हमें आज उनको देखना है कि वो मेरी हद, अगर एक मैं बेटी हूं तो मेरी हद कहाँ तक है, अगर मैंने किसी को प्रपोज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, मैं अपने वालिदैन को साथ लूं या नहीं लूं, या खुद से ही मैं जो है वो, फिर कोर्ट मैरिजेस आप देखते हैं हमारे यहाँ होती हैं, उसी तरह तलाक और खुला की रेशो फिर बढ़ती जा रही है। ये इसके वो असरात हैं जो हमारे मुआशरे को ओवरऑल। आपको मालूम है कि उस पर जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने कहा कि लव मैरिजेस जो है उनकी नाकामी की रेशो 75% है, और जो फैमिली अरेंज मैरिज होती है माँ बाप की तरफ से वो 70% कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह क्या है, आपके पीछे एक अखलाकी सपोर्ट होती है, वालिदैन की रहनुमाई होती है, और माँ बाप, मैं यहाँ पर माँ बाप से भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि वो खैर ख्वाही में हमेशा अच्छा ही फैसला कर रहे हों, और एक तरफा फैसला कभी नहीं होना चाहिए, मशवरे से होना चाहिए। अपने बच्चे, अपने बच्ची को इस मामले में साथ लें और उस मामले में उनको शामिल करें कि भाई आपकी जिंदगी का हम फैसला करने जा रहे हैं, और बर वक्त करें। ये नहीं है कि बेटियों को बूढ़ा कर दें और फिर वो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनना शुरू हो। ना फिर जायदाद भी तो चली जाती है ना, अगर अब उनकी जल्दी शादी कर दें। यही वो एहसास ज़िया है जिसको हम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो अगर 100 मुरब्बा या 50 मुरब्बे प्रोफेसर जाते हो तो फिर बेटी की शादी कर दें, वो मुरब्बे भी साथ जाते हैं ना। ये कम से कम हमारा दीनी कल्चर नहीं है। फिर हम अपने आप को मुसलमान ना कहलवाएं। ये नाम के मुसलमान होना, गले के ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ना, ये इस्लाम नहीं है। अपना डॉक्टर ताहिर मित्रौली, अलामा क्या कहते हैं यूथ को दुरुस्त करने के लिए? अलामा ने भी कोई तरीका बताया है, बल्कि मैं उस तरफ अच्छा एक नुक्ता मुझे याद करवा दिया। जो अलामा ने 1932 के मुस्लिम लीग के सदारती खुतबे में 3-4 नुकाती प्लान दिया था, उसमें एक ऐसा नुक्ता भी था जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। होता यह है, जब कोई चीज़ कल्चरल लेवल पे या तहजीबी सतह पे किसी कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाती है तो फिर आप उसको सिर्फ वाज नसीहत से या तालीमी तरीक़ों से उसका रद्द नहीं कर सकते। ये कलमिया है कि वैलेंटाइन डे अपने सारे पस मंज़र से हट के बतदरीज, जैसा कि थोड़ा सा पस मंज़र मैंने इसका अर्ज़ किया तारीखी, इस वक्त उसमें मैं दुरुस्त कर दूं नाज़रीन के लिए, उस वक्त उसने जब वैलेंटाइन था ना जेल में, तो उसका लव अफेयर हो गया था जेलर की बेटी के साथ। वो लेटर मौजूद है, जब फांसी में ये चढ़ने लगा तो आखिरी इसने एक लेटर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो लेटर मौजूद था। लेकिन मैंने दोनों चीज़ों का जिक्र कर दिया कि हमें चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ को लें, ना कि नेगेटिव चीज़ को लें। बहुत अच्छे, मैं इसलिए उसको पर्सपेक्टिव ले रहा था, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीज़ को लेंगे तो वो पॉजिटिव को डोमिनेट कर जाएगी। ठीक, और कल्चरल चीज़ों से ही हल हो सकती हैं, चूंकि वेस्ट की तरफ से ये चीज़ आई है, ये वेस्ट का कल्चरल इवेंट है। हमारी तहजीब अपनी मानवियत रखती है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, जब बहुत ही मुश्किल तरीन हालात हूँ, हम कहते हैं हम ये काम हर हाल में करेंगे, तो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम घास खा लेंगे लेकिन ये काम करेंगे। ठीक है, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे। आजकल वो तो काम हो गया जो होना था, घास ही रहे। गरीब आदमी उसको तो घास बड़ी महंगी हो गई है। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक ये लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है आप कहते हैं मैं पेट पे पत्थर बांध लूंगा, ये काम करूंगा। जब आप घास खाने की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर की बात है। जब आप पेट पे पत्थर बांधने की बात करते हैं तो ये आपको ग़ज़वे खंदक में ले जाता है। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, एक और मैं मिसाल देना चाहूँगा, वक्त चूँकि कम है। जब हम मुसलमान तबीब के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, वो नुस्खा लिखते ऊपर लिखते हो शाफी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऊपर लिखते हैं आर, उसका क्या मतलब है? आर प्राइमरी, जब आप इसकी मानवियत देखते हैं तो ये आई ऑफ द रा है, रा और एन, ये एक देवता था सेहत का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। अच्छा। ये उससे इस्तेमदाद होता है एक लिहाज से। अल्लाह। और मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से बात की, बहुत कम डॉक्टर इससे आगाह हैं, वो कहते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए, प्रिस्क्रिप्शन तो पी से शुरू हो रहा है भाई। तो आर लिखते क्यों हैं? यानी वो, अब आप देखें, अब आप वेस्टर्न कल्चर को जब आपने फॉलो किया तो आप ग्रीक माइथोलॉजी में चले गए।
جب آپ نے ہوا شافی لکھا تو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قول فرمان کی طرف چلے گئے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو جتنے بھی آپ کے تہذیبی مظاہر ہوتے ہیں وہ ایک معنویت رکھتے ہیں اور تہذیبی مظاہر کا رد آپ صرف تہذیبی سطح پر ہی کر سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا غازی صاحب کہ انسان کی ذات میں اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں ڈاکٹر. اس لیے تو پھر وہ میلاد النبی کا یہ جو جلوس نکلتے ہیں اور جو یہ تو بڑا اس کا دیکھیں میں آپ عرض کروں اس سے جو دین مستحکم ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. صوفیاء کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے کلچرل لیول پہ اترے ہیں اور صوفیاء کی ہر بات لوگوں کے لہو میں ہے. اور علماء کی باتیں بدنصیبی سے اگر میں غلط نہ ہوں تو زبانوں سے نیچے نہیں, لوگوں کی زبانوں سے نیچے نہیں اتری. یہ آج میں نے کہا ہے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا. اب جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی شخصیت میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں, محبت کی طاقت اور خوف کی طاقت. بدنصیبی سے ویسٹ کے کلچر نے ان دونوں طاقتوں کو غیر مؤثر کر دیا ہے. جتنی وہاں سے ہارر فلمیں آ رہی ہیں, خوف نے ہماری اصلاح کرنی تھی, اس نے اس کو ڈیفیوز کر دیا. ٹھیک. محبت ایک طاقت تھی, اس طاقت کو ویسٹ نے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پالوٹ کر دیا ہے. آپ پھول پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب محبت ایک طاقت تھی. جی بے شک. اس کو پھر کیسے استعمال کریں؟ یہ تو محبت ہی ہے نا, پھول دینے. دیکھیں محبت تو وہ طاقت آپ پھولوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, کارڈ دیتے ہیں, کارڈ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. مفتی صاحب کو لبرل ہو جائیں آپ تھوڑے سے. میں عرض کروں ایک مفکر نے کہا تھا کہ کسی قوم کا تہوار اگر دوسری قوم منانا شروع کر دے, اپنے مخالف قوم کا تہوار, تو وہ میدان میں جانے سے پہلے ہی شکست کھا لیتی ہے. ہاں اندرا گاندھی نے جو بات کہی. جی بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں محبت اتنی بڑی طاقت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو میدان بدر میں آنے کے لیے 1000 سے ٹکرانے کے لیے کہا, اٹھ کھڑے ہوئے. وہ موقع آپ کو یاد ہوگا جب حضور نے پوچھا کہ کون کون میرا ساتھ دے گا, کیا تم پھر تو نہیں جاؤ گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں یہ کہہ دیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو, لگا دیں گے اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیوں لگائیں. آپ کہیں گے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا اٹھے مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دے نعرہ اللہ اکبر. یہ محبت کی طاقت تھی کہ حضور وصال بھی فرما گئے. ایران کے خلاف جنگ ہے, 2 لاکھ ایرانی فوج ہے, صرف 40,000 مسلمان ہیں, لیکن دین سے محبت, نبی اکرم سے محبت اور خدا سے محبت اور اعلاء کلمت الحق کی محبت اس قدر جاں گزیں تھی کہ صحابہ کرام نکلے میدان میں. اور پھر دیکھیں ان کی استقامت اور جرأت کہ اس محبت کی بنیاد پر انہوں نے 2 لاکھ ایرانیوں سے جب ٹاکرا کیا تو 1 لاکھ لاشیں گرائیں اور ایران کی سپر پاور پر اپنا پرچم لہرا دی. ٹھیک ہے, یہ محبت تھی. مفتی صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام مختصر سی بریک, بڑا اہم ٹاپک, اور آج ویلنٹائن ڈے ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور والدین بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو محسوس کریں کہ ان کا اس دن کے حوالے سے کیا فرض بنتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر نورید, کچھ اثرات ہم نے ڈسکس کیے کہ اس کے نیگیٹو اثرات قوم کے ذہنوں پہ ہیں, فکر پہ ہیں, اور ایک احساس کمتری بھی اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کسی کی تہذیب تمدن کو لے رہے ہیں. اس سے نکلا کیسے جائے, حل کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ برائی کہاں پر ہے, وہ یہاں ہے کہ ہمیں اپنی اہمیت کا نہیں پتہ. جو اکثر ہم بات کرتے ہیں بحثیت امتی کے کہ ہمارا اعجاز کیا ہے. اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ہمارے اندر خیر اور شر کی پرسیونگ رکھی ہے اور ہمیں 2 راستے دکھائے ہیں کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے. اس پر چلو گے تو جہنم ہے, اللہ کا غضب ہے, اس کی ناراضگی ہے, اور اس پر چلو گے تو جنت اور اللہ کی رضا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر ویسٹ کے راستے پر چل رہے ہیں, ایک پورا پیکج ویسٹ نے آپ کو دیا ہے اور اس پیکج کے اندر ویسٹ نے وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں دیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے پھول لے لیا, آپ نے ٹیڈی بیئر لے لیا, آپ نے کارڈ لے لیا اور آپ نے ایک دوسرے کو وش کر کے آپ نے سمجھا محبت کا اظہار ہو گیا. مگر ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ویسٹ کیا کر رہا ہے, وہ تو اب نعوذ باللہ یہ بات کرتے وقت بھی مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس حد تک خدارہ نہ لے جائیں کہ ویسٹ نے تو اب ولدیت کے خانے میں سے باپ کا نام ہی کاٹ دیا ہے.
کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر یہ دیکھیں، اگر 9ویں جماعت کا لڑکا اور 10ویں جماعت کی لڑکی ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں ایک ویسٹ کی فلم سے متاثر ہو کے، کیا ہم اس معاشرے کو مزید اس طرح کی مثالوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ میری کلاس میں 5 سال کی ایک بچی 5 سال کے ایک بچے کو آ کے پھول دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے عبدالرحیم تم ہم سے شادی کرو گے؟ یہ وہ باتیں ہیں، یہ بات پیچھے رہ گئی کہ جب ہم کہتے تھے بچیاں فلم دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں امی ابھی تو پھیرے نہیں لیے، ابھی شادی نہیں ہوئی، اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ساری خرابیوں کو سامنے رکھ کے ہمیں پھر وہی والی بات آتی ہے کہ جو اقبال نے کہی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ جو ہاشمی کردار ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اور بحیثیت عورت کے میں یہ سمجھتی ہوں، ایک عورت اگر برائی کی طرف جاتی ہے تو وہ پہلے اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، پھر وہ اپنے بھائی کا دیکھے، پھر وہ اپنے شوہر کا، پھر وہ اپنے بیٹے کا۔ کیا وہ ان چاروں کو دوزخ میں لے جا سکتی ہے؟ اگر وہ لے جا سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ٹھیک جی، آپ علامہ اقبال کی بات جی ہاں بالکل جی، علامہ کا ہم ذکر کر رہے تھے اور اسی پرسپیکٹو میں نے وہ خطبے کی آپ نے کوئی اشارہ دیا؟ میں عرض کرتا ہوں، اسی پرسپیکٹو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے اور اس کو آپ نے ثقافتی سطح پہ حل کرنا ہے، تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ اور دنیا کی قوموں نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ پھول، آپ نے پھول کا ذکر کیا تو مجھے ایک حدیث مبارکہ علماء سے سنیا ذہن میں آئی۔ ہم پھول پیش کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے پہ، گلاب کے پھول، کوئی پھول۔ ایک حدیث مبارکہ ہے من شم الورد ولم صلی علیہ فقط جفانی، جس نے گلاب کا پھول سونگ کر مجھ پہ درود نہ پڑا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو اپنے تہذیبی پس منظر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب آپ گلاب کے پھول کو اپنے تہذیبی پس منظر کے ساتھ جوڑ کے نوجوان نسل کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس طرف جائے گا۔ جب آپ اس کو اپنے تہذیبی پس منظر سے کاٹ کے پیش کریں گے تو اس میں وہ اپنی مرضی کے معنی ڈالے گا۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، بالکل، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ اب دیکھیں آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وہ نور بصیرت کس کے پاس ہے، کون دے گا؟ وہ 32 کے خطبے میں علامہ نے جو اقدامات ریکمینڈ کیے تھے ان میں ایک بات یہ تھی، علامہ نے فرمایا اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو کریکٹرل انرجی ہے، ان کے کردار کی توانائی ہے، اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلچرل گروپس بنانے چاہیے۔ اچھا، ایسے کلچرل گروپس جو نوجوانوں پر مشتمل ہوں، جو شہر سے لے کے گاؤں کی سطح تک تشکیل دیے جائے اور ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو۔ وہ نوجوانوں سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے ماضی سے آگاہ کریں، اپنی تہذیب سے آگاہ کریں۔ جب وہ نوجوانوں کے اندر اپنی تہذیب اور اپنے کلچر اور اپنی سویلائزیشن، اپنے ماضی کی آگہی پیدا کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان کا اپنی قدروں پہ اعتماد بحال ہوگا۔ نہیں، پریکٹیکل کیسے کریں گے مجھے بتائیں نا۔ آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تینوں اتفاق سے ٹیچر۔ میں اس ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی ہر قوم میں آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں منایا جا رہا جس طرح آج ہم منا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، چائنا نے ویلنٹائن ڈے کو لوکلائز کر لیا، اس میں لوکل چیزیں ڈال دی ہیں۔ اچھا، جاپان نے لوکل چیزیں ڈال دی، اسرائیل نے یہاں تک کیا کہ اپنا ڈے چونکہ یوتھ کر رہی ہے 14 فروری کے بجائے اگست کے آخری عشرے میں منتقل کر دیا اور اس کو متعلق کر دیا ہے اپنی یہودیت کی ایک رسم کے ساتھ۔ یعنی ان قوموں نے کیا کیا، ان دنوں کے دن دیکھیں، کوئی بھی ایونٹ ایک برتن ہے، اس میں چیز آپ نے خود ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس برتن کو جب کہا یہ پھینک دو، نسل نے نہیں پھینکا، انہوں نے اس برتن میں اپنی چیز ڈال کر نوجوان نسل کے سامنے رکھ دیا۔ اب تجویز دینا کیا کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان، پہلی بات تو یہ ہے، اگر جب آپ تجویز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی تجویز صوفیاء کی ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو پہلی تو یہ بات ہے، ان کے جذبہ محبت کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ محبت ایک طاقت ہے، اس طاقت کو اس طرح استعمال کرو جس طرح سے ہمارے بڑوں نے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بہت بلند تر محبت کے لیے استعمال کرو۔ واہ، جب آپ بلند تر اب میں میاں محمد بخش صاحب کی مثال دوں گا۔ سیف الملوک ایک عشق مجاز کی کہانی ہے، بدرہ جمال اور سیف الملوک کی محبت اور آخر کہاں پہنچتی ہے آپ دیکھیں۔ اینڈ پہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اٹھے پہر وچ عبادت رہندا نت کھلوتا، عشق حقیقی ہویا مجازوں ہر میلوں دل توتا۔ واہ 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 واہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو آپ دیکھیں لیکن وہاں نہ رکیں۔ ہر وچ جے نہ روپ ہر دے سماندے، دانش منداں دے دل، اس طرح کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ ہر کے دو معنی ہے پنجابی زبان کے اندر، ایک ہر ایوری تھنگ اور ایک ہر کا مطلب ہے محبوب۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں فی الاصل ذات حق کا جلوہ ہے، اور
اگر ذات حق کا جلوہ ہر چیز میں نہ ہوتا تو یہ ہمارا دل اپنی طرف نہ کھینچتا. ہماری تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے ایک بڑا بنیادی فرق ہے. ویسٹ کی تہذیب آپ کو روحانیت سے مادیت پہ لے آتی ہے. وہ ہے نا کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کا یاد آتا ہے کہ چنگی صورت عاشق ہوئیوں تو کی تیری دانائی، عاشق ہو اس رب سچے دا جسے شکل بنائی. یہی بات ہے، ہر وچ میں ہر پایا. صوفیاء یہی کہتے ہیں جب اپنا آپ گمایا میں. یعنی محبت جو ہے صوفیاء میں یہ کہتے ہیں کہ آپ مادیت سے اٹھ کے روحانیت پہ جائیں. مفتی صاحب نکلیں جی اس سے کیسے نکلیں؟ آپ بھی ایک استاد ہیں نا، اتفاق سے تینوں استاد ہو، آج بتاؤ نا. باتیں کریں کہ جی یہ برائی ہے یہ برائی ہے، یہ نہیں بات. اس سے نکلیں کیسے اور نوجوانوں کو اٹریکشن دیں. اس کا حل حدیث شریف میں موجود ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا لن یصلح آخر هذه الامت الا ما صلح به اولها. اس امت کی اصلاح اسی نصاب سے ہوگی جس کی بدولت اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی. آخر کی بھی اسی سے اصلاح ہوگی. ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا اپنے اسلامی کلچر کی طرف، اسلامی نصاب کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف. قرآن اور سنت نے جو تفریق کی ہے وہ اس تفریق کو ماننا پڑے گا. اور صرف یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا اور صرف نظر کر لینا میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے. کہہ دینا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ہر موقع پر بیٹھ جاتے ہیں فتوے لگانے کے لیے. ہم کوئی فتوے نہیں لگا رہے، اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہے. ہم تو قرآن اور سنت کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو نوجوان نسل کی بے راہ روی ہے اس میں بڑا کردار ہے ہمارے ڈراموں کا بھی. اس میں 100 ڈراموں میں سے 80% ڈرامے دیکھے جن میں لو سٹوریاں ہیں. اور پھر ان ڈراموں میں بعض تو ایسے ہیں کہ ایک شادی شدہ شخص غیر کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھے ہوئے. یہ جب منظر دکھائے جائیں گے کہ اب ایک ترکی ڈرامہ حال ہی میں ایک ایسا چلا جس میں باپ جو ہے وہ بھتیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، بھتیجی جو ہے وہ کزن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس طرح کے اب تو یہ پاکستان کے اندر بس جلغار ہو رہی ہے، زمین نہیں پھٹتی. بس یہی موقع باقی رہ گیا، ورنہ واقعات آج دن اخبارات میں ٹی وی چینلز پر آپ سنتے ہیں باپ بیٹی کے، بہن بھائی کے. یہ سارا اسی بدولت ہو رہا ہے. لوٹ جا کیا اب پڑتی ہوتی ہے؟ مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، سبحان اللہ، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ٹھیک. اور عہد نبی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. آپ نے دیکھا کہ یہود نے روزہ رکھا ہوا یوم عاشور کا. آپ نے پوچھا کہ یہ کس نسبت سے ہے. جب انہوں نے اپنے نبی کی طرف نسبت بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ سے زیادہ حقدار ہیں. مگر آپ نے منع فرمایا کہ ایک روزہ نہیں رکھنا تاکہ یہود کی نسبت نہ ہو، ان کی پیروی نہ ہو، ان کے مثل کوئی عمل نہ ہو، مشابہت نہ ہو. آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نظام تعلیم کے حوالے سے میں خاص بات کروں گی کہ ہم سنڈریلا پڑھا کر، گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی پڑھا کر خولہ بنت ازور پیدا نہیں کر سکتے، ام عمارہ پیدا نہیں کر سکتے. ایک تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، اس میں وہی بات جو ہم صوفیاء کے حوالے سے کرتے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ماں باپ آنکھیں کھولیں، وہ یہ دیکھیں کہ اگر میری بیٹی یا بیٹے کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ اندر بیٹھ کے پوری رات کس سے کیا چیٹنگ کر رہا ہے، وہ ان کی اخلاق باختگی کے ذمہ دار ہیں اور اس کے قصوروار ہونے کے ساتھ ساتھ حصے دار بھی ہیں. کیونکہ اگر ان کا بیٹا یا بیٹی کنوارے پن میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نظام تعلیم، والدین اور مائیں اپنے بچوں کو اپنا قرب دیں، باپ اپنے بیٹوں کو اپنا قرب دے. یہ جو ہم نے دولت کی ریل پیل میں نوکری ہے، کاروبار ہے، کچھ ہے، کس کے لیے ہے؟ انہی بچوں کے لیے. جب آپ نے ان کو اپنا فزیکل ٹچ نہیں دینا، اپنی قربت نہیں دینی، اپنی تربیت نہیں دینی، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کہیں اور ڈیویشن کے بعد اپنی توجہات ڈھونڈیں گے. تو بات اسی ڈائیورشن پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ دیں. انسان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ اس سے کوئی چیز چھڑانی ہو. سجیسٹ کریں 1 2 3 میں نے یہی اپنی گفتگو میں یہی کہا کہ سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد یہ جو بچے. یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ تربیت اس طرح کریں. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ہے، میں پھول دینا چاہتا ہوں کسی کو تو میں کیا کروں؟ دیکھیں آپ نے کب، میں اگر عورتوں کے حوالے سے بات کروں، ویلنٹائن ایک شخص کا نام تھا نا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ڈے منائیں. آپ اگر عورت ہیں، آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈے کون مناتا ہے؟ آج یہاں جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے منبر و محراب پر اکھاڑے بن جاتے ہیں، اس پہ فتویٰ اس پہ فتویٰ، یہ نہیں منانا، وہ بدعت یہ بدعت.
محبتیں بانٹنے والوں کو، جن کو کفار و مشرکین نے مانا، جن کی رحمت تمام عالمین کے لیے، جب ان کی محبت کی بات آتی ہے تو آپ جب دوئی ڈالتے ہیں، آپ جب تفرقہ ڈالتے ہیں، تو پھر آپ کا نوجوان دین سے بھی متنفر ہوتا ہے، دیندار سے بھی، مولوی سے بھی، مفتی سے بھی۔ تو یہ ضرورت، یہ اختلافات جو ہیں دینی حلقوں میں یہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اور اپنے بچوں کو میں نے ایک بات میں ضرور کہوں گی، بچہ صف میں چاہے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اتنی بے دردی سے پیچھے جمعے کی نماز میں کھینچ کے کیا جاتا ہے، وہ بچہ دوبارہ مسجد کیوں جائے گا؟ اور جب مونٹیسوری میں بچہ آتا ہے، ٹیچر اس کی آیا سے بھی زیادہ اس کی خدمت گار ہوتی ہے۔ آپ دین سکھانے کے لیے ڈنڈے کا سہارا لیتے ہیں اور دنیا سکھانے کے لیے محبت کا۔ یہ تلمیحات بدل لیں۔ جب آپ دین محبت سے سکھائیں گے تو وہ بچہ شوق سے، اندر کے شوق سے دین پر عمل کرے گا۔ چشتی اجمیری والا طریقہ اور خواجہ نظام پاک والا طریقہ، بالکل وہ طریقہ ہمیں دوبارہ سے اپنانا پڑے گا۔ جی بالکل راج صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ جب صوفیاء چشت نے یہاں دیکھا ہندوؤں کا ایک مزاج ہے اور موسیقی ان کی عبادت کا حصہ ہے، تو انہوں نے موسیقی کو ایک انسٹرومنٹ بنایا اور پوری کی پوری سوسائٹی کو بدل کر رکھ دیا۔ سما ڈے کیوں نہ ہو کہ قوالیاں سنی جائیں؟ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صوفیاء چشت کا یہی طریقہ رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں چشتی کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ اگر پتھر پہ ہاتھ رکھے تو وہ دل بن جائے۔ سبحان اللہ۔ صوفی کے جذب کا، چشتی کے جذب کا مفتی یہ فاروق القادری کو پھر اعتراض ہو جائے گا، یہ کہے گا جی کیوں سما آپ سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراض اس کو ختم ہو جائے گا جب وہ سما کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرت بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ سما حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ نے فرمایا ہم تو جل کے کوئلہ ہو گئے اور آپ ابھی حلال حرام کا ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان نسل کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ محبت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کو آلودہ نہ کرو، اس کو پالوٹ نہ کرو۔ جب ہم ان کے اندر ایک تہذیبی نفاست پیدا کر دیں گے، اس جوہر سے بہت کچھ اقبال نے اسی عشق کو طاقت قرار دیا۔ اور اس کے دیکھیں، ہر محبت کو ایک محبوب چاہیے، حقیقی محبوب ذات رسالت ماب ہیں۔ از عشق او دل توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ یہ وہ محبت ہے جس کے ذریعے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور یہ خاک آسمانوں سے بھی بلندتر ہو جاتی ہے۔ سبحان یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ کی کہ آپ کوئی حسین چیز دیکھیں گے تو آپ کا اشارہ دیکھیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ یہ معروف رہا ہے ہمارے اہل دانش کے اندر کہ گلاب جو ہے یہ پسینہ ہے پیغمبروں کے چہروں کا۔ یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے۔ جب آپ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اپنے نوجوان نسل کے اندر اپنی تہذیبی پس منظر والی رکھیں گے تو کبھی گلاب کے پھول کو ویلنٹائن ڈے کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو اپنے تہذیبی پس منظر سے کاٹ دیا ہے، ان کے حافظوں کو بنجر کر دیا ہے۔ جب بنجر ہوں گے وہ تو جو چیز ڈالی جائے گی وہی نکلے گی نا۔ شیکسپیئر نے کہا تھا نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، جو آپ نے ڈال دیا وہی نکلنا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک نکاتی حل یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیبی قدروں کو پوری اوریجنیلٹی کے ساتھ نوجوان نسل کے شعور کا حصہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ پھر اگلا مرحلہ ہے۔ جب کردار ہوگا تو کمند بھی ڈالیں گے، جب کردار ہی نہیں ہوگا تو کمند کس نے ڈالنی ہے؟ ویسے علامہ تو بڑے روتے رہے گا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اقبال کے ہاں بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اقبال کے جو تصور عشق ہے، جب اقبال ویسٹ سے ہو کے آئے انہوں نے دیکھا کہ ویسٹ کی تہذیب اتنی آلودہ ہے، اتنی آلودہ، اس لیے علامہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اہل نظر ان امتوں سے نا امید، کہ ان امتوں کے ضمیر نہیں پاک، کہ ویسٹ کا ضمیر آلودہ ہے، لہٰذا انسانیت کی بقا۔ آپ دیکھیں ریکنسٹرکشن میں علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسانیت کی، آپ بلیو ان می، علامہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، آپ میری اس بات کا یقین کیجئے، انسانیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مغرب ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ مغرب ہے۔ انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مغرب ہے۔ کیوں؟ اس کا ضمیر آلودہ ہے۔ یہ روحانیت سے مادیت اور مادیت سے حیوانیت پہ اتر آتا ہے۔ پیتے ہیں لہو۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سپریم کورٹ آف امریکہ کا لیٹسٹ ججمنٹ دیکھیں، یہ کیوں آ رہی ہیں ججمنٹس؟ یہ اس سوچ سے نکل رہی ہیں جو سوچ ان کے تہذیبی شعور کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا تہذیبی شعور نہیں ہے، ہمارا تہذیبی شعور انسانی ہے، حیوانی نہیں ہے۔ ہم نے اس شعور سے جب نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ہے تو نوجوان نسل کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا، وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ویسٹ کی ان ٹریڈیشنز کو بھی نصرت کریں گے۔ میسج کیوں نہ چلائیں کہ تمام آج 14 جو ہے فروری، اس کو تمام مسلمان نوجوان، بچے بچیاں، مرد عورت، ہر کوئی جو ہے وہ کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا۔ اس کو عشق رسول ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ عشق رسول ڈے بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، بہت اچھی محبت رسول ڈے۔ جی محبت رسول۔ ویسے تو محبت رسول ہر لمحہ ہے ہماری زندگی میں، ایک لمحے بھی ادھر ادھر ہوئی تو ہمارے ایمان فارغ، لیکن اس کو ایز اے اسپیشل ڈے، جس طرح میلاد النبی کا ڈے مناتے ہیں، بالکل اس کے رسول ڈے منائیں اس کو، اور اس دن درود شریف پڑھا جائے۔ اور یہ کام ہوگا، ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ بھی ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، ممبر و محراب پر بھی، عوامی فورم پر بھی اہل علم باتیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری ہے اس ملک کے اصحاب اقتدار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا ہوا ہے۔
آپ دیکھیں حضرت ماعز اسلمی نے واقعہ ہوا حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کا نام لے کر ایک دفعہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، نہیں انل منکر کا فریضہ. جی تو اسی طرح سیدہ فاروق اعظم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے اور آپ نے کیا کیا جملے ارشاد فرمائے. آپ ہاتھ میں کوڑا لے کر بازار میں گھوما کرتے تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اور ہم خدا را درخواست کر رہے ہیں کہ خدا را آپ سیلاب بڑے کے آگے حادثے بند باندھیں. اس رات یہ موٹر سائیکلوں پہ لڑکے کھڑے ہو کے اور وہ مر جاتے ہیں روز. بالکل بالکل عشق مجازی کا نام لے کر میں عرض کرتا چلوں، عشق مجازی کا جو اہلیت ہے، جو میرٹ ہے، وہ صوفیاء کے لیے. عام لوگوں کو عشق مجازی سے منع ہی کیا گیا ہے، وہ عشق حقیقی کی طرف ہی جائیں. وہ غالباً بابا بلے شاہ کا عشق مجازی تلکڑ بازی، اس طرف نہیں جانا چاہیے. پروفیسر نورید، آپ ایک ماں ہیں، ایک ٹیچر ہے، میسج کیا ماں اور ٹیچر کا، دونوں کا کیا کیا کرنا چاہیے ماں اور ٹیچر کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقبال نے آج سے کوئی 100 سال پہلے ہمیں جو آگاہ کیا تھا، ہمیں اس چیز کی طرف آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر سے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالی جا رہی ہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ خود شیطان اپنی ابلیس کی مجلس شورا، اقبال نے کہا، اس میں لکھتا ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. کہ یہ جو مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد کو محافظ اور منتظم بنایا ہے، وہ اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی حفاظت کرے. اور مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں جو لال جوڑا پہن کے باہر نکلتی ہیں، میں نے ان کے لیے ایک شعر لکھا تھا بڑے درد کے ساتھ. میں نے لکھا تھا کہ یہ سرخی لال جوڑے کی نہیں ہے، مسلمان تیری غیرت کا لہو ہے. کہ مسلمان آج سوچے کہ یہ میری غیرت باہر نکل رہی ہے اور وہ کس کے پاس جا رہی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور لڑکیاں سوچیں کہ یہ جو شیطان، یہ جو نامحرم، یہ جو ورغلا کر، اور مجھے خود لڑکوں نے بتایا کہ ایک لڑکی سے نہیں، ہم ایک دن میں 5 لڑکیوں سے ملتے ہیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لڑکیوں کو جو ان کی محبتوں کو عشق سمجھتی ہیں یا سچی محبت سمجھتی ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے کرائم بھی تو جنم لے رہے ہیں اپنا، بہت زیادہ کرائمز جنم لے رہے ہیں، نہ صرف اخلاقی بلکہ قتل و غارت، یونیورسٹی کالجز کی بعض حادثے ہوئے کہ بچیاں جو تھیں ان کو قتل کر دیا گیا. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ آلٹرنیٹ ہمارے پاس صرف اور صرف دین اسلام کی وہ عملی روح ہے جس کو ہمیں آج اپنے گھر کے اندر، اپنے اسکول میں، اپنے ممبر، اپنے محراب، اور خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے میں کہوں گی کہ 1-2 پروگرامز نہیں، اس ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی تقریبات کو ہمیں اپنے روٹین میں کنڈیم کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے جو انڈینز کے ساتھ رہ کر جو کلچر ہم نے ایڈاپٹ کر لیا ہے، وہ ہماری شادیوں میں بھی چلتا ہے، وہ ہماری مرگ پہ بھی ہے، وہ ہماری پوری زندگی میں. ویسے نورید، آج تو چونکہ 14 فروری اب گزر جائے گی، آج تو انتظام فوری نہیں ہو سکتا. اگلی 14 فروری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سربراہی میں نا خواتین کی محفل میلاد کرتے ہیں، اور ادھر ڈاکٹر تنولی اور مفتی صاحب کی سربراہی مردوں کی محفل میلاد انشاءاللہ. زبردست قسم کی اس دن ایک صبح ایک شام ہو کہ جی آج محبت رسول ڈے ہے، اور زبردست قسم کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ اس کا لوگو ہونا چاہیے، یہ ہمارا میسج ہونا چاہیے. آج دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. جی بالکل جی، عشق محمد ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کو بچا سکتے ہیں، ہم نوجوان نسل کے دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، میں کہا کرتا ہوں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محبت رسول اس امت کے لیے پاور آف ایگزسٹنس بھی ہے، پاور آف ریزسٹنس بھی یہی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. محبت رسول وہ پناہ گاہ ہے. قصیدہ بردہ شریف میں ایک بڑا پیارا شعر ہے امام بصیری کا، احل امتہ فی حرز ملتہ کل لے سے حل مال اشبال فی عجمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی پناہ میں اس طرح لے رکھا ہے جس طرح شیر اپنے بچوں کو لے کے کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی محبت وہ کچھار ہے، وہ پناہ گاہ ہے، وہ جس کو قرآن مجید نے ملتحدہ کہا ہے. وہ پناہ گاہ ہے جس میں جب یہ امت بیٹھ جائے تو یہ ہر طرح کے بحران سے اور ہر طرح کے چیلنج سے اور ہر طرح کے خطرات سے محفوظ و مامون ہو سکتی ہے. مفتی صاحب، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. جی ترجمہ. سبحان. فرمایا کہ یہ وہ حبیب ہیں جن سے، جی امام بصری، جن سے شفاعت کی ہی امید کی جاتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے ابرو کے اشارہ سے لوگوں کو جنت نصیب ہو جائے گی. لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ، ہر جاں گداز مصیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی نجات میسر. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب کا بھی، پروفیسر نورید آپ تینوں کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ تمام مشکلات کا حل جو آج انسان کو درپیش ہے، بے چین ہے، اضطراب ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی یا فتاحو کا روزانہ رات کو سونے سے قبل 1100 مرتبہ ورد کرے تو اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، بے شک حیا اور پاک دامنی ایمان کے خصائل اور نیک لوگوں کے اوصاف اور نیکوکاروں کی عادات ہیں. ناظرین کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا والی جرت، ہمت، استقامت، اور ہم نہ کسی دولت کے لالچ میں آئیں، نہ کسی روب کے لالچ میں آئیں، ہمیشہ سچ بولیں، صداقت پہ قائم رکھیں اور سچوں کا ساتھ دیں، جھوٹوں سے بچیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.